बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में सूरह कहफ़ में ये वाक़या तफ़सील के साथ बयान हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर एक तवील सफ़र पर निकले और मजमाउल बहरैन के मकाम पर पहुँचे। मजमाउल बहरैन से मुराद एक ऐसा मकाम है जहाँ पर दो समंदर या दो दरिया आपस में मिलते हैं। मुहक्किकीन के नज़दीक ये मकाम मौजूदा ज़माने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मकाम सूडान के जो शहर खर्तूम है उसके करीब का एक इलाका है। ये इलाका वो इलाका है जहाँ पर दरियाए नील की दो शाखें, जिनमें से एक का नाम अल-बहरुल अरज़क है और दूसरी का नाम अल-बहरुल अबियज़ है, ये दो शाखें आपस में मिलती हैं। तो ये मजमाउल बहरैन है, यानी वो जगह जहाँ पर दो समंदर या दो दरिया या दो जो पानी की जगह हैं वो आपस में मिलती हैं। तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे और उनका मकसद एक शख्सियत के साथ मुलाकात था। तो वो शख्सियत उनसे मिली और उन्होंने उनसे ये दरख्वास्त की। उन शख्सियत के हवाले से कुरान मजीद में तो सिर्फ़ यही बयान हुआ है कि वो अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदे थे, यानी वो शख्सियत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिली। तो अलबत्ता अहादीस के अंदर उनका नाम खिज़र बयान हुआ है, तो हम उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम ही के अल्फाज से बयान करेंगे यहाँ। तो हज़रत खिज़र उनसे मिले और हज़रत मूसा ने उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपसे उस इल्म को सीखना चाहता हूँ जो अल्लाह ताला ने आपको वदीयत कर रखा है, यानी अल्लाह ताला ने जो इल्म आपको दिया है उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ जुज़ जो है वो मैं आपसे हासिल करना चाहता हूँ, अख़ज़ करना चाहता हूँ। तो हज़रत खिज़र ने उनकी इस दरख्वास्त को कबूल किया, बात को तस्लीम किया और ये कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ रहिए, लेकिन उसकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं पूछेंगे, कोई इस्तफ़सार नहीं करेंगे। हज़रत मूसा ने ये वादा उनसे कर लिया और वो दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में जब वो आगे चले तो एक कश्ती पर वो सवार हुए दरिया के अंदर। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर छेद कर दिया, उसके अंदर सुराख कर दिया, यानी उसको नाकिस कर दिया कश्ती को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मौके पर ये सूरत हाल देख कर ख़ामोश ना रह सके और उन्होंने ये कहा, ये आपने क्या अजीब काम किया है कि आपने असल में कश्ती में सुराख किया है, तो गोया इसका मतलब ये है कि आप हमें डुबोना चाहते हैं। वो लोग जो कश्ती के अंदर बैठे हैं, क्या आप उनको इस दरिया के अंदर डुबो देना चाहते हैं? तो इस मौके पर हज़रत खिज़र ने उनसे कहा कि मैंने आपको कहा नहीं था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे माज़रत का इज़हार किया और ये कहा कि आइंदा मैं इसका ख़्याल रखूँगा और आपसे कोई सवाल नहीं पूछूँगा। तो फिर उनका सफ़र आगे चलता रहा तो उनको रास्ते में एक लड़का मिला। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। तो इस मौके पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़ामोश नहीं रह सके और उन्होंने इस बात का बहुत बरमला इजहार किया और कहा कि ये आपने क्या मामला किया है कि एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया है, एक इंसानी जान को आपने मार दिया है, जबकि उसने किसी को कत्ल नहीं किया था, यानी उसके ऊपर कोई जुर्म भी नहीं था कि जिसके किसास में उसको कत्ल किया जाता, कोई इस तरह का मामला उसके साथ नहीं था, तो आपने एक बेगुनाह की जान ले ली है। इस पर फिर हज़रत खिज़र ने उनको ये कहा कि देखिए, मैंने आपको पहले कहा नहीं था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नादिम हुए, आगे बढ़े तो वो एक बस्ती पर पहुँचे। वो एक बस्ती पर पहुँचे तो वहाँ पर उस मौके की मुनासबत से या उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने उनसे बस्ती वालों से ये कहा कि हमारी मेज़बानी कीजिए। लेकिन बस्ती वालों ने ये खाना पेश करने से या उनको उनकी जो दरख्वास्त है उसको कबूल करने से माज़रत कर ली, उनकी मेज़बानी करने से उन्होंने माज़रत कर ली, इनकार कर दिया। तो ये ज़ाहिर है कि एक बड़ा गलत इक़दाम था जो उन्होंने किया। तो इस पर वो एक तरह से अफसरदा रंजीदा होकर वो वहाँ से निकले और जब वो निकले तो रास्ते में, यानी बस्ती के अंदर ही किसी मकान की जो दीवार है वो गिरने वाली थी, गिरा चाहती थी वो दीवार। तो हज़रत खिज़र ने उस दीवार को दुरुस्त कर दिया, यानी वो गिरने वाली दीवार को सीधा कर दिया। तो इस पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, वो ज़ाहिर एक ख़ास कैफियत में थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये आपने फिर एक अजीब काम किया है। ये क्या किया है कि आपको चाहिए था कि इस मौके पर मज़दूरी हासिल कर लेते। तो इस पर फिर हज़रत खिज़र ने कहा कि अब ये वाक़या भी हो गया है, आपने फिर एतराज़ किया है, फिर सवाल किया है,
اور پھر ایک طریقے سے ٹوکا ہے، تو اب میرا اور آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، اب میرا اور آپ کا معاملہ اب علیحدہ ہو گیا، اب میں آپ کے ساتھ مزید سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ تاہم آپ نے چونکہ میرے ساتھ سفر کیا ہے اور جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا ہے، تو اس کی وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی واقعات ہوئے، یعنی تینوں واقعات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان واقعات کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ تو جہاں تک پہلے واقعے کا تعلق ہے کہ یعنی کشتی میں جو سوراخ کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کشتی اصل میں دو مسکین لڑکوں کی تھی جو دریا میں اس کشتی کو چلا کر اپنا پیٹ پالتے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ آگے جہاں اس کشتی نے اپنی منزل پر پہنچنا تھا، تو وہاں پر آگے ایک بادشاہ کشتیوں کو لوگوں سے چھین رہا تھا، اور وہ ان کشتیوں کو چھینتا تھا جو صحیح سالم کشتیاں ہیں، اور ان کشتیوں کو چھوڑ دیتا تھا، ظاہر ہے کہ جن کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے اس کو عیبدار کیا، اس وجہ سے اس کے اندر سوراخ کیا یا چھید کیا، تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتی کو نہ چھینے اور وہ اپنی اس روزی کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ تو ایک واقعے کی حقیقت تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ جہاں تک اس لڑکے کو قتل کرنے کا تعلق ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس لڑکے کے جو والدین ہیں وہ صاحب ایمان لوگ تھے، وہ نیک لوگ تھے، اور یہ واضح تھا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کر سرکشی اختیار کرنی ہے اور کفر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تیسرے واقعے کا جہاں تک تعلق ہے کہ جو دیوار کو سیدھا کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک دفینہ، ایک خزانہ دفن تھا، اور وہ جو جگہ ہے وہ اصل میں دو لڑکوں کی ملکیت تھی جو ابھی چھوٹے تھے، اور ان کے والد نے یہ خزانہ یا یہ دفینہ اس دیوار کے نیچے دفن کر رکھا تھا، اور اندیشہ یہ تھا کہ اگر دیوار گر جاتی ہے تو اس دفینے کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ استعمال کر لیں گے، یا وہ دفینہ ان بچوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اور اب توقع یہی ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے اور وہ اپنی مرضی سے اس دفینے کو نکالیں گے، ان کا والد ایک نیک انسان تھا، اس نے اپنی کمائی سے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس کا بندوبست کر رکھا تھا۔ تو یہ تین واقعات جو ہیں، یہ تین واقعات میں جو بھی میں نے اقدامات کیے ہیں، حضرت خضر نے یہ بات واضح کی کہ میں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ میں نے اپنی رائے سے یا اپنی جانب سے نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی تفصیلات آپ سورہ کہف میں آیات 60 تا 82 میں دیکھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس کو متعین طور پر جان سکتے ہیں کہ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان شخصیت کو جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، ان شخصیت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کے الفاظ آئے ہیں، اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو احادیث میں ان شخصیت کے لیے حضرت خضر کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت خضر کون تھے؟ تو مفسرین نے، محققین نے ان شخصیت کے حوالے سے قرآن مجید کے نظائر پر یا روایتوں کی روشنی میں یا اپنے قیاس کی بنیاد پر یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ متعین کیا جائے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ تو اس میں بالعموم تین آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، یعنی بعض محققین، بعض مفسرین جو ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، یعنی وہ انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ انسان ہی تھے مگر اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، یہ دوسرا موقف ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے فرشتے تھے، یعنی کارکنان قضاء و قدر میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ ہستیاں یا وہ وجود جو اللہ تعالیٰ کے معاملات کو اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے امور کو اس دنیا میں اللہ کے حکم پر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ تین آراء پائی جاتی ہیں، یعنی ایک رائے یہ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، دوسری رائے یہ کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور تیسری رائے یہ کہ وہ ملائکہ میں سے تھے۔ تو یہ تین آراء پائی جاتی ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کا کیا موقف ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان کے موقف کو سمجھنے سے پہلے، ان کی بات کو واضح طور پر دیکھنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دوں، یعنی ان خصائص کو جو حضرت خضر کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یا اس واقعے کے پوری تفصیل کے اندر یا کچھ روایتوں کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں۔
تو خاص طور پر جو قرآن مجید میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس واقعے کے حوالے سے وہ چند ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخصیت جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے اور جس کو روایتوں میں حضرت خضر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس شخصیت کو قرآن مجید نے اللہ کا بندہ کہا ہے۔ یہ لفظ ظاہر ہے کہ اللہ کا بندہ کا جو لفظ ہے وہ نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ولی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور فرشتے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ واضح نہیں ہوتا لفظ اللہ کے بندے سے کہ اس سے مراد کون ہے۔ تو ایک بات یہ واضح ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے پاس اللہ کے حکم سے گئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کے پاس جائیے اور جا کے ان کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحی ان کو آئی اس کے لحاظ سے حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے تھے۔ تیسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جو دونوں شخصیات کا، یعنی حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو معاملہ ان آیات سے واضح ہوتا ہے، وہ معاملہ اصل میں یہ واضح کرتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق استاد اور شاگرد کا تعلق ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے، ان کا جو مقام ہے وہ ایک شاگرد کا مقام ہے، اور حضرت خضر کا مقام یا ان کی پوزیشن جو ہے وہ اصل میں استاد کی ہے۔ تو یہ تیسری بات ایک طرح سے ان آیات سے یا اس واقعے سے واضح ہوتی ہے۔ چوتھی بات جو متعین ہوتی ہے اور وہ واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ انہوں نے واضح کیا ہے، یعنی حضرت خضر نے آخر میں واقعات کے اختتام پر جب انہوں نے ساری تفصیل بیان کی ہے تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اصل میں یہ میں اپنی جانب سے کوئی کام انجام نہیں دے رہا تھا، یعنی یہ میں اپنی رائے سے یا اپنے خیال سے یا اپنی جانب سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی تینوں امور میں میں نے اقدامات کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اصل میں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ یہ معاملہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست جس شخصیت کا ہو سکتا ہے وہ یا تو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحی کا تعلق ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو احکام صادر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، یا پھر یہ معاملہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو ہی پوزیشنز جو ہیں وہ ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اصل میں ان شخصیت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست احکام کے تعلق کا ایک معاملہ تھا۔ تو پانچویں بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے پاس غیب کی معلومات تھیں، یعنی جو بھی معلومات وہ انہوں نے جن کا اظہار بھی کیا، یعنی وہ معلومات مثال کے طور پر یہ بات کہ آگے بادشاہ جو ہے وہ کشتیوں کو پکڑ رہا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت سامنے بات موجود نہیں تھی، یہ ایک غیب کا علم تھا جس سے وہ واقف ہوئے۔ اسی طرح کہ وہ جو لڑکا ہے جس کو قتل کیا گیا وہ بڑا ہو کر کیا کام کرے گا، اور وہ بڑا ہو کر اس کی شخصیت کیا نکلے گی، وہ نافرمان ہوگا، اور اسی طرح وہ اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرے گا، اپنے والدین کی بھی نافرمانی کرے گا، اور کفر کا مرتکب ہوگا، سرکشی کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ بات بھی ظاہر ہے کہ غیب کی بات ہے، ایک مستقبل میں ہونے والا واقعہ ہے جس سے وہ آگاہی دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح تیسرے واقعے کی طرف بھی دیکھیں کہ یہ کہ جو خزانہ نیچے مدفون ہے یا جو دفینہ نیچے دفن ہے اس کے نیچے دیوار کے نیچے، اس کے حوالے سے بھی واضح ہے کہ وہ دفینہ نظر تو نہیں آ رہا، وہ بھی ایک طرح سے غیب میں ہے۔ تو یہ تینوں جو معاملات واضح ہوتے ہیں تو تینوں کے تینوں معاملات اصل میں غیب کے معاملات ہیں جن سے مطلع ہوئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور ان معاملات کے حوالے سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا ہے۔ تو پانچویں بات جو متعین طور پر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں وہ جو شخصیت تھے وہ امور غیب سے واقف تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ امور غیب سے واقف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے تھے، اپنی جانب سے تو نہیں ہو سکتے، خواہ وہ فرشتہ ہوں خواہ وہ اللہ کے نبی ہوں، اللہ ہی کی جانب سے تھے، لیکن بہرحال وہ امور غیب سے مطلع تھے، اس سے واقف تھے۔ ان تمام واقعات اور خصائص کی تفصیلات کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور استاذ نے جب سامنے رکھا ہے استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے، تو ان کی جو رائے بنی ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، یہ کارکنان قضاء و قدر میں سے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان مقرر کردہ ان ہستیوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کے امور کو دنیا میں یا کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ امور کو انجام دیتی ہیں۔ تو یہ ملائکہ میں سے تھے، فرشتوں میں سے تھے، یا کارکنان قضاء و قدر میں سے تھے۔
تو استاد گرامی جو اس کے حوالے سے انہوں نے ایک مختصر نوٹ اپنی کتاب البیان میں لکھا ہے، اختتام کے طور پر میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ استاد گرامی لکھتے ہیں کہ روایتوں میں ان کا نام خضر آیا ہے۔ ان کے جو کام بیان ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً ملائکہ میں سے کوئی ہستی تھے جو انسانی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی نوعیت کے کاموں کے لیے مامور تھے جو یہاں مذکور ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔